बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए। सबक नंबर 1A, जिसमें हम कोर्स का तारुफ और तआवुज़ सीखेंगे, ग्रामर में कुछ अल्फाज लेंगे और नुक्ते तालीम भी। इस सबक के ख़त्म तक इंशाअल्लाह आप 12 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 7250 बार आए हैं तकरीबन। शुरू में हम कहेंगे जज़ाकुमुल्लाह खैर जिन्होंने भी इस कोर्स को अरेंज किया, और मुबारक आपको कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। शुरू में ही एक मैं वजाहत कर दूं कि मैंने उलमाए कराम से सीखा है और मैं अवामुन्नास तक पहुंचा रहा हूं। इंशाअल्लाह इसमें आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो काबिल एतराज़ हो। फ़र्क इसमें अंदाज़े तालीम का है। ये कोर्स मुख्तलिफ़ किताबों के मुताले की बेस पर बनाया गया है। मसलन हिंदो पाक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड से जो किताबें अरबी सीखने की मुतालिक शाये हुई हैं उनको हमने रिव्यू किया है। कुरान मजीद में अल्फाज की आदद व शुमार को स्टडी किया है, पढ़ाने के मुख्तलिफ स्टाइल्स को स्टडी किया है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के जो मेथड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है, और दिमाग पर, पॉजिटिव थिंकिंग पर, इफ़ेक्टिव लिविंग पर, टाइम मैनेजमेंट पर, सेल्फ मैनेजमेंट पर जो नई किताबें आई हैं उनको इस्तेमाल किया है, और इसी तरह NLP को भी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को भी। इस कोर्स के मकासद क्या हैं? नंबर 1, ये साबित करना और आपको यकीन दिलाना कि कुरान को समझना आसान है। कुरान को समझने के लिए सबसे पहले अल्फाज को समझना है। तो पहले हम अल्फाज को लेते हैं। एक टिपिकल हाफिज़ी मदनी मुसहफ़ को, यानी जो कुरान अक्सर हिफ्ज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको अगर हम लें, उसके सफ़हात 600 हैं, और हर सफ़े पर कितने सतूर हैं, कितनी लाइंस हैं? 15 लाइंस हैं, और हर सतर में औसतन कितने अल्फाज हैं? 9 तकरीबन। इस तरह से एक सफ़े पर अल्फाज कितने हुए? 15 ज़रब 9 यानी 135। हम राउंड फिगर ले लेते हैं 130। तो कुल अल्फाज कितने हुए? 130 अल्फाज हर सफ़े पर और 600 सफ़ात। तो टोटल अल्फाज कितने हुए? 78,000। कुरान करीम में 78,000 अल्फाज हैं। अगर हमको कुरान करीम समझना है तो इन 78,000 अल्फाज को सीखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस पर इसी वक्त अमल कीजिए। अगर आप साथ में बैठकर सीख रहे हों, जो कि हम इंकरेज करेंगे, हमेशा साथियों के साथ सीखिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने साथी से वही 5 बातें अभी जो आपने सीखी पूछिए। मसलन कुरान में कितने सफ़ात हैं, कितने सतूर हैं एक सफ़े पर, और हर सतर में कितने अल्फाज हैं, हर सफ़े पर कितने अल्फाज हैं, टोटल अल्फाज कितने हैं। ये 5 सवालात आप अपने साथी से पूछेंगे। जब आपका साथी जवाब दे दे तो फिर आपका साथी आपसे पूछेगा यही 5 सवालात। तो इस तरह से आप करेंगे। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है। तो ये कहना कि कुरान मुश्किल है शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज़ न सोचें और ऐसा कभी मत कहें। क्या हम कुरान को झुटलाएंगे? अस्तग़फिरुल्लाह। तो देखिए कुरान किस तरह आसान है, सुभान अल्लाह। नमाज के आम अल्फाज को लीजिए, यानी वो सूरतें लीजिए जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, अल-फातिहा, अल-असर, अन-नस्र और चारों कुल, यानी काफिरून, इखलास, फलक और नास। ये सूरतें यानी 7 सूरतें ले लीजिए। इसी तरह अज़कार नमाज को लीजिए, जैसे अज़ान है, या रुकू सुजूद की तस्बीह है, तशहुद है, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद है, और उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया। बस यही चीज़ें ले लें आप, और इसके साथ साथ ग्रामर भी जो हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल सादे और सिंपल अंदाज में, ईजी अंदाज में। तो आप TPI का इस्तेमाल करते हुए ग्रामर को सीखते हुए तकरीबन 200 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 40,000 बार आए हैं तकरीबन, यानी 50% अल्फाज से भी ज़्यादा। गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज़ अज़कार नमाज से है। ऑल राइट, तो इस कोर्स के बाद क्या होगा? आप देख रहे हैं एक टिपिकल सफ़ा है जिसमें वो अल्फाज जो आप सीख चुके हैं वो हल्के से लाल कलर के शेड में है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 50%
الفاظ بلکہ اس سے بھی کم باقی رہ جاتے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کورس میں آپ 50% قرآنی الفاظ سیکھیں گے. یاد رکھیے 50% قرآن نہیں سمجھیں گے آپ، یعنی آدھا قرآن سمجھ میں آ رہا، ایسا نہیں. 50% الفاظ سیکھیں گے، یعنی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک لائن میں پھر سے آپ کو سمجھنے کے لیے بقیہ الفاظ بہت کم رہ جائیں گے. اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا. 600 صفحات کے لیے تقریباً 400 گھنٹے لگیں گے یا زیادہ سے زیادہ 500. تو سبحان اللہ، کیا قرآن آسان نہیں؟ مگر یاد رکھیے اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل، یعنی اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. بالفاظ دیگر اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں اگلے وقت کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے. تو اگر آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہیں بنایا تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے. تو جلدی پہلے پلان بنائیے. تو یہ تھا پہلا مقصد. دوسرا مقصد اس کورس کا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ بتانا، لفظی ترجمے سے اور TPI کے ذریعے. اور تیسرا مقصد ہے نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع و خضوع حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں. نماز دن بھر میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر، یعنی یہ سارے پہلوؤں پر. اور نماز برے کاموں سے بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز میں روزانہ قرآن سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو پوری زندگی درست ہو جائے گی. اس لیے ہمارا تیسرا مقصد نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنا ہے. تو یہ 3 جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اس کو اپنے ساتھی کو سکھائیے. علم. آلرائٹ. چوتھا مقصد ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا. اور یہ ہے کہ پہلے آپ سٹڈی کریں، اس کے بعد جب بھی آپ پڑھیں تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، اور دعا، احتساب، پلان و تبلیغ کو استعمال کریں. اس کا ہم طریقہ آپ کو آگے بتائیں گے. 5واں مقصد اس کورس کا ہے ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دینا. ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آئیں گے انشاءاللہ. اور 6واں مقصد ہے قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سکھانا اسی کورس کے اندر. اب ہم لیتے ہیں اس کورس کی امتیازی خصوصیات. یہ ایک یونیک کورس ہے الحمدللہ. اس میں ہم خشک جملوں سے شروع نہیں کرتے، جیسے ھذا بیت کبیر، تلک حدیقۃ جمیلۃ. ایسے جملوں کا آپ کب دہرائیں گے؟ ہو سکتا ہے اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس روتے ہوئے آئے، آپ اس کو دل بہلانے کے لیے گود میں لیں اور کہیں شو 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 ھذا بیت کبیر. شاید ایسا زندگی میں کبھی نہ ہو. جبکہ ہم اس کورس میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. اب نماز میں روزانہ 25 بار سورہ فاتحہ یعنی عربی میں اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے. زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے. آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ نماز یعنی قرآن سیکھیں. تو قرآنی عربی قرآنی صورتوں ہی سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، عربی ماحول میں گزارتے ہیں. تو کیوں نہ ہم عربی زبان نماز ہی سے سیکھنا شروع کریں. یہ بہت ہی مؤثر اور لاجیکل طریقہ ہے اور یہ ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سب کے لیے مفید ہے. اب ہم لیتے ہیں تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. یہاں پر جو نمبر 7 نظر آ رہا ہے نا، یہ نمبر بتا رہا ہے کہ یہ قرآن میں یہ لفظ اعوذ کتنی بار آیا ہے. تو ایسے ہی آپ کو نمبرز نظر آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہم کو سکھایا؟ ہر کام میں پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے. اعوذ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن. کس سے؟ شیطان سے، جیسا کہ آگے کہا جا رہا ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی. اللہ جو ہے
2500 یا 2500 سے بھی زیادہ بار آیا ہے۔ باللہ اللہ کی، یاد رکھیے عربی زبان کے ایک لفظ میں کبھی 2 یا 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں، جیسے باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بی یعنی کی، باللہ اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من یعنی سے، من یعنی سے، اس کے دوسرے بھی معنی ہیں لیکن ہم بعد میں سیکھیں گے۔ الشیطان 2 الفاظ سے بنا ہے، ال یعنی THE دا، جیسے انگلش کا ہے دا، شیطان شیطان، یہاں الشیطان سے مراد ساری جنس شیطان مراد ہے، یعنی ہر شیطان سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے، دونوں الفاظ قرآن کریم میں 88 بار آئے ہیں۔ الرجیم، الرجیم، رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ کیسے معنی یاد رکھیں گے آپ رجیم کا؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کا معنی مردود۔ اس طرح سے کانٹیکٹ سے بھی آپ الفاظ کے معنی یاد رکھ سکتے ہیں، الگ سے رجیم مردود، رجیم مردود، رجیم مردود اس طرح مت یاد کیجئے۔ الشیطان الرجیم، شیطان جو مردود ہے، مردود شیطان، الشیطان الرجیم، مردود شیطان، اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ معنی بہتر طریقے سے آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم کچھ پیغام لیتے ہیں مختصر اس ٹکڑے کے بارے میں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں سامنے پیچھے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ اور شیطان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے مگر، اور وہ سب سے طاقتور علاج ہے، وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، وہ رجیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ ہم نے اس کی مختصر تشریح دیکھ لی، اب اس کو زندگی میں کیسے لانا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اسٹڈی کے بعد اس کو تصور اور احساس سے پڑھنا ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجیے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، شیطان کے حملے میں گھرا ہوا ہوں، مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ تو اس احساس کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور وہ ہماری سن رہا ہے، بہت قریب ہے، تو ان احساسات کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو۔ اعوذ باللہ من، بھیک کے انداز میں پڑھنا ہے۔ اب احتساب کریں، ہم نے اللہ کی پناہ مانگ لی، اب ہم یہ چیک کریں کہ میں آج کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے خراب استعمال سے، چیک کرنا ہے ہمارے کو۔ اور اگر نہیں آیا تو الحمدللہ، آیا تو چیک کرنا ہے اور پلان بنانا ہے، صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، وقت کے صحیح استعمال کرنے کا، اور اس بات کی تبلیغ کرنا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم اس سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس جنگ کو یاد کرتے ہوئے شیطان سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے، ہیبٹس سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی ہیبٹ کیا ہے؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ۔ کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ چلیے اب ترجمہ کیجئے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ پھر سے اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے۔ میں جو الفاظ کو دہرا ہوں وہ نئے الفاظ ہیں تو اس لیے میں ان کو دہرا ہوں۔ چلیے اب پورے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔
ماشاء اللہ. علم. ہر آیت یا ذکر کو ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے گرامر. سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ 1B، جس میں ہم گرامر لیں گے انشاءاللہ، کچھ الفاظ سیکھیں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں بتایا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے یعنی شروع کرتے، اگرچہ کہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہے. جیسے یؤمنون ہے تو اس کی اگر آپ صرفی تشریح لیں گے تو یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے. یا نحوی تشریح اس کی فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من افعال خمسه والواو قبل النون ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تو عام انسان میں عربی سے ڈر بیٹھ جائے گا. تو ایک طرف جو ہے قواعد کے مصطلحات کو استعمال کرتے ہوئے شروع نہیں کرتے، اور دوسری طرف ہم روایتی خشک جملوں سے بھی شروع نہیں کرتے الحمدللہ. جیسے ھذا بیت کبیر، آخری جملے کی آپ پریکٹس کب کریں گے؟ اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا بچہ آپ کے پاس روتا ہوا ہے اور آپ تسلی کے لیے جملہ کہیں شوف ھذا بیت کبیر، تو شاید ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو ہمارا طریقہ انشاءاللہ بہترین ہے، آسان ہے، مؤثر ہے، اور آپ فائدہ محسوس کر سکتے ہیں. یعنی آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، پریکٹس ہوگی. ہر نماز میں آپ عربی زبان میں اللہ سے بات کیجیے. کتنی زبردست بات ہے یہ، اور یہ ہر مسلم مرد، عورت، بوڑھے، بچے سبھی کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں گرامر بھی ہے مگر مصطلحات سے دور ہے، ان کو سیکھیے آپ ضرور لیکن بعد میں. اس میں گرامر ہم TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں، جو کہ آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے. TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سارے وجود کا، ٹوٹل فزیکل یعنی سارے وجود کا استعمال ہے، جس میں ہم کان ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، آواز ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، ساتھیوں کا، ان کی آواز کا، سب کا استعمال کریں گے. بالفاظ دیگر TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو TPI کو بھی TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں ہم. بسم اللہ، میرے بعد دہرائیے، سنیے، اور اشاروں کے ساتھ کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کہیں گے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاء اللہ. علم، ٹیچ. TPI کا استعمال کرتے رہیے، یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ پورا نظام ہے. ابھی سے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو 20,000 بار آنے والے قرآنی الفاظ کے لیے. اور یہ مت کہیے کہ بعد میں سیکھ لوں گا. بعض لوگ پھر بھی شرماتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک مثال دوں گا. جب آپ موبائل پر بات کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے اگر یہ موبائل ہے تو آپ کہیں گے یار ایسا کریے، اور اشارات اگر آپ بتا رہے ہوں روڈ ڈائریکشنز، ایسے کریے، سیدھا جائیے اور بعد میں رائٹ ٹرن لیجیے. ارے بھئی آپ ہاتھ کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو، پھر کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. یعنی جب آپ کوئی اشارات کریں گے، چاہے انسان سامنے ہو یا نہ ہو، تو آپ ہاتھ کو حرکت دیں گے. تو ہم دماغ کے اسٹائل کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ دماغ کو سکھائیں گے. اور یہ بہت ہی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے عربی زبان کے مختلف صیغوں کو سیکھنے کے لیے، اور یہ اشارے آسانی کے لیے. اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے، اس لیے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. دیکھیے 125 الفاظ کی یا 200 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں یہیں سیکھ لیں. جس طرح میں کہوں اس طرح کیجیے، اور اگر آپ کو عربی زبان آتی بھی ہو تب بھی اس نئے طریقوں کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کیجیے. اس کورس ہی میں ہم جو الفاظ سیکھیں گے آپ کے اسکرین پر ہیں. یہ الفاظ قرآن میں تقریباً 18,000 بار آتے ہیں، اور یہ سارے TPI سے سیکھیں گے ہم. اور قرآن میں تو آپ 200 افعال اور 20 ضمائر وغیرہ کو ملا کر تقریباً کل 40% قرآنی الفاظ کو، یعنی تقریباً 30,000 قرآنی الفاظ کو سیکھیں گے TPI کے ذریعے سے، 30,000 بار آنے والے. ٹھیک ہے؟ تو قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بھی یہ بہت اس میں آسانی ہے. جیسے ایک اشارہ میں کروں ترجعون، تو اس میں 5 چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کو ہم آگے بتائیں گے آپ کو. فی الوقت آپ 6 الفاظ سیکھیں گے 6 منٹ کے اندر انشاءاللہ، 6-7 منٹ میں TPI کے ذریعے سے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد دہرائیے، ہوا وہ. تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سیدھا ہاتھ لیں گے، آپ سیدھے طرف اشارہ کریں گے، آپ کا سیدھا طرف. اوکے، اور آپ کا سیدھا طرف اس سائیڈ ہے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہوں تو.
تو سیدھا ہاتھ سیدھی طرف ایک انگلی سے اس طرف اشارہ کیجیے, یعنی گویا آپ کے شولڈر کی لائن میں, ٹھیک ہے, ایک انگلی سے. اور امیجن کیجیے اگر کوئی نہ بھی بیٹھا ہو تو تصور میں کیجیے ایک بیٹھا ہوا شخص اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو چلیے میرے بات کہیے اشارے کے ساتھ, ہوا وہ, ہوا وہ, ہم وہ سب, ہم وہ سب, انتا آپ, انتا آپ میری طرف اشارہ کریں گے, میں آپ کی طرف, اوکے, آپ کہیں گے انتا اور آپ میری طرف اشارہ کریں گے, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. تو چلیے پھر سے کہیے, انتا آپ, انتا آپ, انا میں, انا میں, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نحنو ہم سب, نحنو ہم سب. چلیے اب آپ ترجمہ کیجئے, صرف ترجمہ کریں گے آپ لیکن اشاروں کو استعمال کرتے ہوئے, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ماشاء اللہ. اب میرے بعد صرف عربی پڑھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اور چونکہ آپ اشاروں کو سمجھ گئے ہیں کہ, اور یہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں TPI کا پہلا فائدہ کہ اب ہم صرف ہوا ہم انتا انا انتم نحنو کہیں گے لیکن آپ کو معلوم ہے ان اشاروں سے کہ کیا مراد ہے اس سے. تو یہ TPI کا نقد فائدہ ہے. چلیے میرے بات دہرائیے, 3 بار دہرانا ہے آپ کو. جیسے میں کہوں گا ہوا ہم تو آپ کہیں گے ہوا ہم, ہوا ہم, ہوا ہم. اور یہ سٹائل ہم ساری جگہ کریں گے. کیوں 3 بار؟ تاکہ آپ کی زبان کو اس سے مانوسیت ہو جائے, ٹھیک ہے. تو میرے بات 3 بار ایکشن کے ساتھ, ہوا ہم, ہوا ہم, ہوا ہم, ہوا ہم, انتا انا, انتا انا, انتا انا, انتا انا, انتم نحنو, انتم نحنو, انتم نحنو, انتم نحنو. ماشاء اللہ, الحمدللہ. میں کہتا ہوں ماشاء اللہ آپ نے 6-7 منٹ میں 6 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 1295 بار آتے ہیں. ماشاء اللہ, اسی طرح سے ہم سیکھتے رہیں گے. اور دوسری انٹرسٹنگ بات وہ ہے اسپوکن عربک, عربی بول چال. اس سے پہلے کہ ہم عربی بول چال میں بس ایک لفظ نیا سیکھنا ہے آپ کو, من. من کا مطلب ہے کون. تو میں پوچھوں گا من ہوا, کون ہے وہ؟ جواب میں آپ کہیں گے ہوا مسلم, وہ مسلم ہے. پھر میں پوچھوں گا من ہم, کون ہے وہ سب؟ تو آپ کہیں گے ہم مسلمون, وہ سب مسلمز ہیں. میرے بات پہلے کوسچن کرنا بھی سیکھیے, تو میرے بات دہرائیے, کوسچن بھی آنسر بھی. من ہوا, من ہوا, ہوا مسلم, ہوا مسلم. من ہم, من ہم, ہم مسلمون, ہم مسلمون. اب آپ صرف جواب دیں گے عربک میں. من ہوا, ہوا مسلم, من ہم, ہم مسلمون. ماشاء اللہ. علم, سکھائیے اپنے ساتھی کو. اور اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو گویا پریکٹس کیجئے سوال اور جواب کی, لیکن ہم پریفر کریں گے کہ آپ کم از کم 2 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں, یا کم از کم ایک ساتھی کے ساتھ, 2 لوگ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یہ سوالات پوچھیں. جب بھی میں علم کہوں پہلا دوسرے کو پوچھے گا, پھر جب یہ سائیکل ختم ہو جائے تو دوسرا پہلے کو. مثلا پہلا پوچھے گا من ہوا, ہوا مسلم, من ہم مسلمون. پھر دوسرا پوچھے گا من ہوا, ہوا مسلم, من ہم مسلمون. اس طرح سے علم. آلرائٹ, اب ہم لیتے ہیں دوسرے 2 سوال. من انتا, کون ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے, دیکھیں یہاں پہ جواب میں سوئچ ہوگا. انا مسلم, میں مسلم ہوں. من انتم, کون ہیں آپ سب؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نحن مسلمون, ہم سب مسلم ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں انتا انا بنے گا انتم نحنو, جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا نا, انتا انا انتم نحنو. تو بس اسی کو استعمال کرنا ہے. چلیے میرے بعد سوال دہرائیے. من انتا, من انتا, انا مسلم, انا مسلم, من انتم, من انتم, نحن مسلمون, نحن مسلمون. چلیے اب میں آپ سے عربی میں سوال کرتا ہوں. آپ عربی میں صرف اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیں گے, میرے سوال کا اشارہ نہیں کریں گے, آپ صرف سنیں گے اور کہیں گے انا مسلم اور نحن مسلمون. چلیے, من انتا, انا مسلم, من انتم, نحن مسلمون. پھر سے, من انتا, انا مسلم, من انتم, نحن مسلمون. ماشاء اللہ, الحمدللہ. ایک اور انٹرسٹنگ بات, انگریزی میں ماشاء اللہ ہم جو ہے نا SMS کرتے ہوئے شارٹ فارمز یوز کرتے ہیں. جیسے اینڈ کے لیے ایمپرسنٹ سائن, یو کے لیے یو, لیٹر یو, اور فار کے لیے نمبر 4, آر کے لیے لیٹر آر. جیسے آر یو کمنگ تو آر لکھتے ہیں, پھر اسپیس ڈال کر یو لکھتے ہیں وغیرہ. لیکن عربی بہت دلچسپ ہے, سبحان اللہ. اس میں الفاظ پہلے سے ہی بہت سارے شارٹ فارمز میں. جیسے لیٹر وا کا مطلب ہے اور, ف کا مطلب ہے پس, اور اس میں الفاظ جڑ کر آتے ہیں, اسپیس بھی نہیں ہوتی دونوں جگہ میں, دونوں الفاظ میں اسپیس بھی نہیں ہوتی.
سبحان اللہ. اور عام کتابوں میں زبر زیر بھی نہیں ہوتا, صرف حرفی کافی ہے, تو جگہ بھی بچتی ہے, مختصر ہے, پڑھنے میں آسانی, لکھنے میں آسانی. جیسے وَهُوَ دراصل دو الفاظ ہیں, وا پلس ہوا, اور وا کا مطلب ہے اور, ہوا مطلب وہ سب. اسی طرح وہم یعنی وا اور ہم یعنی اور وہ سب. تو کل یہ مت کہیے یار یہ تو نیا لفظ ہے, وہم ہم نے سیکھا نہیں تھا, یا وہ ہوا. دراصل وہ دو الفاظ ہیں جو جڑ کر آئے ہیں, دونوں میں اسپیس بھی نہیں ہوتی. تو چلیے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے. وہ ہوا مطلب اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. اسی طرح ف اور ہوا مل جائیں تو وہ ہوگا فہوا. ف یعنی پس, ہوا یعنی وہ, پس وہ. اسی طرح فہم, فا یعنی پس, ہم یعنی وہ سب, فہم پس وہ سب. تو ایک بار ٹرانسلیٹ کیجئے میرے بعد. فہوا پس وہ, فہم پس پس وہ وہ سب, سب, فانتا پس پس آپ, آپ, فانا پس میں, فانتم بس آپ سب, فنحن بس ہم سب. ماشاء اللہ. ہم نے یہ 6 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں. تو اس کو ہر گرامر کے سبق کو ہم اسی طرح پڑھائیں گے کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں. تو اس کو گرامر یا قواعد کے طور پر مت لیجیے, یعنی ڈریے مت اس سے, بلکہ تیز رفتار سے ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کے طور پر سیکھیے. بس کچھ ہی منٹ میں دیکھیے ہم نے اتنے سارے بار آنے والے الفاظ سیکھے. کیا یہ خشک قواعد سے بہتر نہیں؟ ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار آپ نے صرف 6 الفاظ کیوں استعمال کیے, 14 کیوں نہیں, مثلاً ہما, انتما اور ہیا اور ہننا وغیرہ. ہم 2 کے اور مؤنث کے صیغے بھی سیکھیں گے, لیکن بعد میں سیکھیں گے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ بار نہیں آتے, اور ایک دم 14 ہم ایک ساتھ سکھائیں گے تو ذرا نئے لوگ سیکھنے والے پریشان ہوں گے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آگے چلیں. اور قرآن کریم میں ویسے بھی جب یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے, لوگوں جو ایمان لائے ہو, اسے مراد مرد عورت دونوں ہیں, اور 2 کے صیغے قرآن میں بہت کم ہیں. جب آئیں گے اس وقت سکھانا بہت آسان ہے, اس لیے کہ جب تک آپ کو بہت کچھ آ چکا ہوگا. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم, اور وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا, اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں بھئی قرآن نہیں سیکھنا ہوتا, بہت مشکل ہے. تو پہلا پوائنٹ, آپ کے دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں, خلیے ہیں. دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 700 کروڑ, اور آپ کے پاس سبحان اللہ 10,000 کروڑ. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ, ہر خلیہ ایک درخت کے جیسا ہے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ شاخیں 1 سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں اس طرح سے. تو بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے آپ کے دماغ میں, آپ کے پاس. تو کبھی مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا, انشاءاللہ بہت سیکھ سکتے ہیں آپ. تو یاد رکھیے الحمدللہ سبق نمبر 1 کے ختم پر آپ نے 12 الفاظ سیکھے, یعنی پہلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن, من وغیرہ ملا کر جو قرآن کریم میں 7,248 بار آئے ہیں صرف ایک سبق میں. قرآن کریم میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور یہاں پر جو بیٹری ہے یا سیل ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو چارج کرنا ہے. الحمدللہ 78,000 میں سے ہم نے 7,200 تک چارج کر لیا ہے, اور اس کورس کے ختم تک ہم 40,000 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 7 ہوم ورکس کو یاد رکھیے, انشاءاللہ ہم ان کو بار بار ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہیں 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, اور لفظی ترجمہ قواعد کا MP3 سننا, اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت ہی سے ہی اس کے بارے میں بات کرنا, مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سنانا, اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا جو آپ کو یاد ہیں بجائے فکس صورتوں کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, بار بار دعائیں کیجیے رب زدنی علما, اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. ووکیبلری شیٹ یا پاکٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھیے, اور ٹیچر بنیے. جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھائیے. اس سبق میں جو آپ نے سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان نہیں ہے؟
اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من یعنی سے من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. اس کو سکھانا ہے آپ کو ہوا ہم انت انا انتم نحن، بس اتنا ہی ہے. جتنا آپ کوشش کریں گے سکھانے کی، چاہے 1-2 سے شروع کریں تو اتنا ہی آپ اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آن لائن مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. والسلام. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.